वेलकम बैक टू गुलेदश्त एपिसोड 2। हाय माशाल्लाह, आप ही कितनी प्यारी लग रही हैं ना। प्रिश आनिया के कान में सरगोशी करते हुए बोली। हाँ, तुम रमीज़ भाई को भी तो देखो, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जोड़ी है दोनों की। आनिया ने भी जवाबन सरगोशी की। मौलवी साहब फारिया से उसकी रजामंदी ले रहे थे। बिलाशुबा फारिया पर आज कुदरती तौर पर बहुत नूर आया था और नम आंखें लिए आहिस्ता से हामी बढ़ रही थी। अब मौलवी साहब रमीज़ से उसकी रजामंदी ले रहे थे। रूहान और जावियार तो मजमे से दूर सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं जुनैन और ओरहान कारी साहब के बिल्कुल बराबर में खड़े थे। लड़कियां भी फारिया के साथ खड़ी नॉन स्टॉप सरगोशियों में मसरूफ़ थी कि दरवाजे पर नजर गई, जहां से अर्शिया और हीरा अंदर दाखिल हो रही थी। परीशे फ़ौरन ही दोनों की जानिब बढ़ी। अरे वाह, आ गई तुम लोग, इजाज़त मिल गई। हीरा ने परीशे की बात को मुकम्मल इग्नोर किया और सीधी फारिया की जानिब बढ़ गई। वो जानती थी कि परीशे अब अपनी तारीफ़ों के पुल बांधेगी कि वो कितनी बहादुर है, और इस वक्त फारिया से मिलना उसकी नज़र में ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अरे जवाब तो दे देती, परीशे पीछे से तंजिया हंसते हुए बोली। चलो आ जाओ अर्शिया। अर्शिया का हाथ पकड़कर वो आनिया और हरीम के पास चली आई। कितनी प्यारी लग रही हो तुम अर्शिया, माशाल्लाह। हरीम उस नाजुक सी प्यारी लड़की की तारीफ किए बिना ना रह सकी। शुक्रिया, अर्शिया ने अपने मखसूस धीमे अंदाज में जवाब दिया और नज़रें वापस नीचे कर ली। निकाह हो चुका था और अब सब एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे थे। कौसर बेगम और आयशा बेगम की आंखों में आंसू थे। बेटियों की शादी की फिक्र जितनी माओं को बेटियों की शादी की जितनी फिक्र माओं को होती है, उतना ही उनकी रुखसती पर उनका शिद्दत दर्द से बुरा हाल होता है। लेकिन हर माँ बाप अपने दिल पर पत्थर रखकर ये अमल खुश असलूबी से अदा करते हैं और अपनी बच्ची को किसी और घर रवाना भी कर देते हैं। निकाह से पहले जो माँ बाप कुछ देर के लिए भी जहाँ अपनी बेटी किसी के घर नहीं भेजते, वही माँ बाप निकाह के होते ही उसे किसी और को सौंप देते हैं, बस इस उम्मीद पर कि उनकी बेटी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी, खुश रहेगी, उसको कदर करने वाले लोग मिलेंगे। सच में बड़ा हौसला रखते हैं। जुनैन भी बाकी सबसे गले मिलकर मुबारकबाद दे रहा था। फिर उसे कुछ याद आया और वो एकदम अपने कमरे की जानिब बढ़ने लगा। कहाँ? ओरहान ने आवाज़ लगाई। यार, वो आप ही के लिए एक गिफ्ट लिया था, निकाह के वक्त देना था, वो लेकर आया। जुनैन ये कहकर मुड़ा ही था कि एकदम छत पर लगा फानूस उसके ऊपर गिरा। उफ! हॉल में एकदम चीखो पुकार मच गई। सब डर कर कोनों पर हो गए। जुनैन के पैर से खून निकल रहा था। चोट गहरी नहीं थी, लेकिन सबके चेहरों पर दहशत बला की थी। शुक्र है, मैं तो डर गई। मुझे ऐसे लगा जैसे कि अल्लाह माफ़ करे, डेथ हो जाएगी, इतनी बुरी तरह से ऊपर से फानूस गिरा है। आयशा बेगम और कौसर बेगम आंखों में बेपनाह खौफ लिए एक दूसरे को देखने लगी, जबकि जावियार जुनैन को लेकर कमरे में चला गया और रूहान और ओरहान सब मेहमानों को संभालने लगे। लड़कियां भी सब खौफ से एक तरफ हो गई, सिवाय अर्शिया के। वो जहाँ खड़ी थी सकते के आलम में वहीं के वहीं खड़ी रही, अपने अपने खौफ में मुबतला। वहाँ हर एक को अपनी पड़ी थी, किसी ने उस मासूम लड़की की तरफ देखा ही नहीं। रूहान जो कि सब मेहमानों को देख रहा था, उसकी नज़र अर्शिया पर पड़ी तो फ़ौरन ही उसके पास आकर उसे हिलाया। रूहान जो है ना, ये याद रखना, ये आनिया और फारिया का भाई है, और ओरहान जो है ना, वो उधर परीशे वाली फैमिली से, परीशे का भाई है, ठीक है। अर्शिया ने खाली आंखें उठाकर ओरहान, लो जी, ऊपर रूहान ने उसको हिलाया आके, और उसने रूहान की तरफ देखा और यकटक देखती रही। रूहान कुछ पल के लिए उसकी आंखों में जहां अजीब से तासुरात थे, खो गया। पीछे हट जाओ, खुद को नॉर्मल करते उसने अर्शिया को दूसरी जानिब जाने का कहा। जी अच्छा, अर्शिया ने बहुत मासूमियत से बिना कोई तासर दिए धीमे लहजे में कहा और वहां से हटकर अलग जाकर कोने में खड़ी हो गई। रूहान ने आज पहली दफ़ा अर्शिया की आंखों में खालीपन महसूस किया था। अर्शिया ज़्यादातर घर में ही रहती थी, ना किसी से मिलती, ना कहीं आती जाती। सफ़ेद हवेली से लाल हवेली आना तो पहले ही मुश्किल था,
اس پر روحان بھی ہمیشہ سے ہی اپنے کام سے کام رکھنے والا لڑکا تھا، تو بہت کم ہی سفید حویلی کے مکین لال حویلی کے مکینوں سے ملتے تھے، سوائے پریشے کے، جو بنا روک ٹوک کبھی ادھر تو کبھی ادھر ہوتی رہتی تھی۔ جلدی جلدی سب ملازموں نے مل کر حال کو صاف کیا، لیکن خوف اور انتشار سب کے چہروں پر صاف جھلک رہا تھا۔ فاریہ بھی روحان سی ہوئی بیٹھی تھی، جبکہ رمیز چہرے پر بنا کوئی تاثر لائے سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ زنین کی بینڈیج کرنے کے بعد زاویار نے پوچھا۔ جی بھائی، ہلکی سی لگی ہے، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ یہ فانوس کیسے گر گیا؟ مجھے تو حیرت ہے۔ یہ کہہ کر زاویار کمرے سے چلا گیا۔ زاویار کے جاتے ہی کمرے کے دروازے پر ہلکی سی نوک ہوئی۔ آ جائیں، زنین نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، کیونکہ دروازے سے کوئی اور نہیں آنیا اندر آئی تھی۔ ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں کچھ دوائیں اور پانی کا گلاس رکھا تھا۔ یہ کھا لو، آنیا نظریں نیچی کیے بولی، کیونکہ اگر نظر اٹھاتی تو اس کی آنکھوں میں موجود آنسو اس کے دل کی کیفیت کی عکاسی کر دیتے، جو وہ ابھی فی الحال نہیں چاہتی تھی۔ یہ زنین جو ہے نا، زاویار کا چھوٹا بھائی ہے۔ زاویار تھا، زنین تھا، اور پھر اس کا حریم، یہ تینوں بہن بھائی تھے۔ اگر کوثر بیگم اسے زنین کو دوا دینے کا نہ بولتی تو وہ کبھی اس وقت اس کے پاس نہ آتی، لیکن اب ماں کو کیا بتاتی کہ کیوں اس وقت زنین سے اس کا سامنا کرنا مشکل ہے، تو دل پر پتھر رکھ کر خود کو سنبھالتی چلی آئی۔ میں ٹھیک ہوں، زنین نے شرارت کرتے ہوئے کہا۔ آنیا نے بس اتنا کہا اور کمرے سے جانے کے لیے مڑ گئی۔ بندہ حال چال ہی پوچھ لیتا ہے، زنین نے پھر سے شرارتی انداز میں پوچھا۔ بتا تو دیا تم نے کہ تم ٹھیک ہو، تو دوبارہ کیوں پوچھنا؟ ابھی آنیا جواب دینے کے لیے منہ کھول ہی رہی تھی کہ ہیرا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ارے ہیرا اپی! زنین ایک دم ہیرا کی طرف متوجہ ہوا۔ ہیرا کے آتے ہی آنیا کمرے سے چلی گئی۔ زنین نے اس کو یوں جاتے دیکھ لیا تھا اور اس کی آنکھوں میں موجود آنسوں کو بھی بھانپ لیا تھا، اور اسے اس سب کو دیکھ دل ہی دل میں خوشی بھی محسوس ہوئی تھی۔ پیر میں لگی چوٹ کی فکر اب اسے کہاں تھی؟ کوئی تھا جو اس کی تکلیف میں پریشان تھا، یہ احساس ہی بہت خوشنما تھا۔ کیسے ہو؟ زیادہ زور سے تو نہیں لگی؟ ہیرا نے اس کی خیریت پوچھی۔ نہیں آپی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب شادی انجوائے کریں، مجھے کچھ نہیں ہوا، زنین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ یہ کہتے ہیرا کی نظر کھڑکی سے سامنے جنگل پر پڑی، جہاں اسے ایک سایہ سا نظر آیا، جسے وہ نظر انداز کرتی پردہ برابر کر کے چلی گئی، جبکہ وہ سایہ وہیں کھڑا اس کھڑکی کو تکتا رہا۔ شکر ہے اللہ کا، اس بار کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، عائشہ بیگم کمرے میں ٹہلتے ہوئے بولی۔ یہ سب، عائشہ جو ہے نا، یہ زنین کی ماما ہے، یہ سب آپ لوگوں کا وہم ہے۔ زاویہ جو کہ کونے میں بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا، جنجلا کر بولا۔ کیا پتا بیٹا، اب تو بس ڈر لگا رہتا ہے، یہ پہلی بار نہیں ہوا کہ شادی کے وقت کوئی حادثہ ہوا ہو، ایسا پہلے بھی 2 بار ہو چکا ہے۔ کوثر بیگم پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ چچی دیکھے، شادی کتنے اچھے سے ہو گئی، فاریہ بھی رخصت ہو گئی، یہ صرف ایک حادثہ تھا اور کچھ نہیں۔ زنین بالکل ٹھیک ہے اللہ کے کرم سے، اور شکر ہے مہمانوں میں سے بھی کسی کو چوٹ نہیں آئی۔ بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے یہ سب کہنا اچھی بات تو نہیں۔ ہاں بیٹا جی، آپ صحیح کہہ رہے ہو، لیکن تمہارے بابا کے جانے کے بعد اب مجھے ان حادثوں سے بہت ڈر لگتا ہے، عائشہ بیگم روحانسی ہوتی بولی۔ ارے امی، جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ یوں خود کو ہلکان نہ کریں، دوا لیں اور سو جائیں، زاویار اپنی ماں کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ تم زنین کو ایک بار دیکھ لینا، عائشہ بیگم اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی۔ جی امی، زاویہ نے بہت پیار سے انہیں لٹایا اور کمرے سے چلا گیا، جبکہ اس کے جاتے ہی کوثر بیگم اور عائشہ بیگم ایک دوسرے کو آنکھوں میں خوف لیے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی کوئی بھوت ہے جنگلوں میں؟ حریم آنیا کے پاس گھس کر بیٹھی ڈرتے ڈرتے بول رہی تھی۔ پتہ نہیں، لیکن کہتے ہیں جب بھی شاہوں میں کوئی خوشی کا فنکشن ہوتا ہے وہ حملہ ضرور کرتا ہے۔ آنیا بھی اس کے پاس گھستے ہوئے بولی۔ تم آج میرے کمرے میں ہی سو جاؤ،
ہاں حریم آنیا سے ڈرتے ڈرتے بولی۔ ہاں ہاں اب تو آپ ہی بھی چلی گئی، میں تو نہیں اکیلی سو رہی۔ سنو حریم، آنیا نے کہا، ہاں زنین کو دیکھ کر آئے، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ آنیا سونے سے پہلے ایک بار زنین کی خیریت معلوم کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، اسی لیے اکیلے جانے سے ڈر رہی تھی۔ ارے ٹھیک ہے بھائی، حریم نے تکیے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ ارے کیسی بہن ہو، بھائی کی ذرا فکر نہیں، آنیا غصے سے بولی۔ ہاں تو تم کر تو رہی ہو نا بھائی کی فکر، ایک بہن کافی ہے، حریم نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ توبہ، آنیا نے دل ہی دل میں کہا۔ ٹھیک ہے پھر میں اکیلے ہی جا رہی ہوں، تم رہو یہاں اکیلے کمرے میں، یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ارے رکو، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، اسے جاتا دیکھ حریم فوراً ہی بیڈ سے اتر گئی۔ حریم کو یوں اٹھتا دیکھ آنیا کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ حریم کبھی اکیلے نہیں رہے گی، تبھی اس نے یہ سب کہا تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ اکیلے جانے کی اس میں بھی ہمت نہیں تھی۔ حریم زنین کے کمرے میں بنا نوک کیے داخل ہو گئی۔ زنین جو کہ شرٹ بدل رہا تھا ایک دم حریم کو دیکھ کر جلدی جلدی شرٹ پہننے لگا۔ اس نے دیکھا ہی نہیں کہ آنیا بھی حریم کے پیچھے آ رہی ہے۔ کبھی تو تمیز سے آ جایا کرو، زنین نے حریم کو ڈانٹتے ہوئے کہا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر آنیا کے لال گالوں پر پڑی وہ خود ہی جھینپ گیا۔ کیا کام ہے؟ زنین نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی کام نہیں، یہ آپ کی بہن کو فکر ہو رہی تھی آپ کی، کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ حریم نے آنکھیں گھماتے ہوئے آنیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ حریم، ان دونوں نے ایک ساتھ حریم کا نام لیا جیسے اسے یہ سب کہنے سے روکنا چاہتے ہوں۔ کمرے میں ایک دم مکمل خاموشی چھا گئی، دونوں کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا اور اب دونوں ادھر ادھر دیکھ کر شرمندہ ہو رہے تھے۔ ہاں بولو بھی، کیا حریم؟ حریم دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، یہ کہہ کر آنیا کمرے سے باہر چلی آئی۔ مجھے بھی کچھ نہیں چاہیے، بس آرام کروں گا، اب تم جاؤ۔ زنین بھی یہ کہہ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اوکے، حریم یہ کہہ کر کمرے سے باہر چلی آئی۔ یا اللہ خیر، پھر زیادہ تو نہیں لگی زنین بیٹے کو؟ ثنا شاہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مند ہوتے پریشے سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں ماما، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، پریشے نے کہا۔ اچھا اپنے دادا صاحب کو ابھی نہ بتانا، یہ بات سن کر وہ پریشان ہو جائیں گے، پہلے ہی وہ بہت غمزدہ ہیں، ثنا شاہ پریشے کو یاد دہانی کراتے ہوئے بولی۔ دادو بھی اداس سے، پوری شادی میں ایک بار بھی میں نے ان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ادھر دادا صاحب بھی اداس ہیں، ان دونوں کی صلح کیوں نہیں کرواتا کوئی؟ پریشے بولتی چلی گئی۔ بیٹا جس بات کا ہمیں علم نہ ہو اس میں ہمیں نہیں بولنا چاہیے، کچھ زخم گہرے ہوتے ہیں، انہیں بھرنے میں وقت درکار ہوتا ہے، ہم ان دونوں پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب دل چاہتا ہے اور دور رہا بھی نہیں جاتا تو سیدھا مل لینا چاہیے نا، نہ کہ یوں الگ الگ اپنے کمروں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو یاد کرتے زندگی گزاری جائے۔ پریشے یہ کہہ کر اٹھ کر چلی گئی، جبکہ ثنا شاہ وہیں بیٹھی پریشے کی باتوں کو سن کر خاموش ہو گئی۔ اب اسے کیا بتاتی، کیا سمجھاتی کہ بیٹا کچھ زخم ناسور ہوتے ہیں، ہم ان سے چھٹکارا تو چاہتے ہیں لیکن چھٹکارا پانا ناممکن ہوتا ہے، ان کی اذیت ہمیں تعمر جھیلنی ہی پڑتی ہے۔ لیکن میری دعا ہے اللہ تم سب بچوں کو اس طرح کے کسی زخم سے آشنا نہ کروائے، آمین۔ وہ دل ہی دل میں پریشے کو دعائیں دینے لگی۔ کیا ہے یہ لڑکی، کیوں اس طرح سے رہتی ہے؟ میں نے تو سنا تھا وہ ڈر جاتی ہے، تو آج وہ کیوں نہ ڈری؟ روحان کا دماغ عرشیا کے ہی بارے میں سوچے جا رہا تھا، اس کے ذہن سے اس کی خالی آنکھیں اور معصوم وجود ایک پل کے لیے بھی ہٹ نہیں رہا تھا۔ جب سے وہ اس سے ملا تھا وہ اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یا اللہ کیا ہو گیا مجھے، رات کے 3 بج رہے ہیں اور میں ابھی تک جاگ رہا ہوں۔ توبہ توبہ، سارے کام وقت پر کرنے والا لڑکا آج یوں وقت کی پرواہ کیے بغیر کسی کے خیالوں میں اس قدر محو تھا کہ اسے وقت کے گزرنے کا اندازہ ہی نہ ہو سکا۔ اب جب ہوا تو اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ توبہ کرتا وہ کروٹ لے کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ صبح کا وقت تھا، لال حویلی میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، ناشتے کے بڑے بڑے تھال شاہوں کی شان کے مطابق سجائے جا رہے تھے۔ روحان سب کام اپنی نگرانی میں کروا رہا تھا، آنیا اور حریم بھی
तैयार खड़ी सब तैयारियां देख रही थी। चलो बच्चों जल्दी करो, ध्यान से ये सब वहां ले जाओ। आयशा शाह आनिया और हरीम को इशारा करते बोली, ताई अम्मी परीक्षे को आने दें। आनिया दरवाजे की तरफ नजरें करते हुए बोली, अरे क्या पता वो ना आए, बिना वजह उस बेचारी को क्यों मुश्किल में डालती हो तुम दोनों। आयशा शाह ने मसरूफ अंदाज में कहा, मुश्किलें परीक्षे से घबराती हैं, परीक्षे किसी मुश्किल से नहीं। परीक्षे ने घर में घुसते ही कहा। जावियार जो कि नाश्ते की टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था, उसकी आवाज़ से एकदम चौंक कर मुड़ा और नफ़ी में गर्दन हिलाकर दोबारा नाश्ता करने लगा। बचपना न जाने कब ख़त्म होगा इन लड़कियों का, वो दिल ही दिल में उकता कर बोला। मुझे पता था तुम ज़रूर आओगी। आनिया आगे बढ़कर परीक्षे से मिलते हुए बोली, जुनैन कहाँ है? परीक्षे की पीछे से भारी आवाज़ में किसी ने पूछा। अरे ओरहान बच्चे, वो अपने कमरे में है। आयशा शाह मुस्कुराते हुए बोली और वापस अपने काम पर लग गई। वो चौड़े सीने और भरे हुए बाजू का हामिल वजीहा शख्स सबको नज़रअंदाज करता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। ओरहान, पीछे से जावियार ने आवाज़ लगाई। जी भाई। ओरहान फ़ौरन पलटा। जुनैन से मैंने हरीम के एडमिशन का कहा था, तुम लोगों की यूनिवर्सिटी में। अब वो तो कुछ दिन जाएगा नहीं, तो तुम ज़रा मालूम कर लो। जावियार अपने मखसूस बारोब अंदाज में बोला। अच्छा भाई। अपने घने बालों में हाथ फेरता वो वापस सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। कितने बोरिंग बोरिंग है ना ये लोग, हरीम उकता कर बोली। देखो तो कौन ये बात कर रहा है, परीशे हरीम का मजाक उड़ाते कहने लगी। लेकिन जुनैन इन सब से मुनफरिद है। आनिया भी चहक कर बोली, हाँ जुनैन भाई अलग हैं। हरीम ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। लड़कियों नाश्ता लेकर जाना है, दोपहर का खाना नहीं जो अभी तक तुम सब यहीं खड़ी हो। जाओ ना। कौसर शाह उन तीनों पर बरहम हुई। जा रही हैं। वो तीनों फ़ौरन ही घर से बाहर चली गई। रोहान बेटा ज़रा ख्याल रखना, आयशा शाह ने फिक्रमंद होते हुए कहा। रोहान भी अपना सर हिलाकर दरवाजे से बाहर चला गया। शादी के दिन ही मिली थी तुम्हें आराम करने को। और हान जुनैन के कमरे में दाखिल होते हुए बोला, नहीं यार मैं तो बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ कोई मेरी सुनता नहीं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कमरे में बैठ बैठ कर ज़रूर बीमार हो जाऊँगा। जुनैन इस बार झंझलाते हुए कहने लगा, ये सब छोड़ो, तुम लोग नहीं गए उन लोगों के साथ नाश्ता लेकर? जुनैन ने अपने बेड से उठते हुए कहा, सारी लड़कियां जा रही हैं, मैं तो नहीं जा रहा उन सब के साथ। और हान ने झुरझुरी लेते हुए कहा, तुम जाते तो चला भी जाता, ऐसे में तो मुझे दूर ही रखो। उन सब की बेतुकी बातें सुनो, उनका ध्यान रखो, हासिल ना हसूल। रोहान भाई भी तो गए हैं उनके साथ, चले जाते। खैर तुम्हारी मर्जी है। अच्छा ये बताओ सर काशिफ का असाइनमेंट हो गया तुम्हारा? जुनैन अपनी स्टडी टेबल से कुछ नोट्स उठाते हुए कहने लगा, नहीं यार कल के दिन शादी में लग गया था, आज बनाऊंगा। अच्छा ये बताओ ये हरीम को किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है? अभी जा रहा हूँ, पता कर लूँगा। और हान अपने मोबाइल में फ़ेसबुक स्क्रॉल करते हुए बोला, हरीम का किसने कहा तुमसे? अच्छा भाई ने। एक तो इन लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, अब उसका मतलब है मैं यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पाऊँगा। यार क्या मसला है? जुनैन उकताते हुए बोला। अरे एक दो दिन आराम कर लो, फिर कर लेना जो दिल चाहे। और हान बिना जुनैन की तरफ देखे बोला, एक तो मेरे सामने ये मोबाइल मत इस्तेमाल किया करो। जुनैन ने आगे बढ़कर उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए कहा, तोबा तोबा, जो इन जवान लड़का कैंडी क्रश खेल रहा है। ओ भाई क्रश रखने की उम्र में कैंडी क्रश क्यों खेलते हो? जुनैन और हान के मोबाइल पर कैंडी क्रश का लेवल क्लियर करते हुए बोला, कहर है, मौत है, कज़ा है इश्क, सच तो यूं है, बुरी बला है इश्क। और हान ने अपने घने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, आफत जा है कोई पर्दा नशी, कि मेरे दिल में आ छुपा है इश्क। और हान के जवाब में जुनैन ने भी शेर कहकर जवाब दिया, मैं वो मजनू वहशत आ रहा हूँ, नाम से मेरे भागता है इश्क। और हान ने भी उसके जवाब में आंखों में चमक लाए शेर से ही जवाब दिया, बस भाई पता नहीं तुम इतना लड़कियों से क्यों भागते हो। जुनैन उसका मोबाइल उसे वापस करते हुए बोला,
بھاگتا نہیں ہوں، بس مجھے اس سب میں دلچسپی نہیں ہے، اور جس کام میں دلچسپی نہیں وہ مجھے کرنا نہیں، سمپل۔ اورحان اپنا موبائل جیب میں رکھ کر اٹھتے ہوئے بولا، یونیورسٹی جا رہے ہو؟ اسے اٹھتا دیکھ زنین نے کہا، ہاں، حریم کا بھی پتہ کر کے آؤں گا۔ ابھی یہ حریم کے ساتھ اس کا مجھے لگتا ہے کہ کپل آگے بنے گا۔ تم ٹھیک تم ٹھیک کرو خود تم ٹھیک کرو خود کو، یہ کہہ کر اورحان وہاں سے چلا گیا۔ ٹھیک کو کیا ٹھیک کروں؟ زنین منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ آج آپ لال حویلی جائیں گے؟ ثنا شاہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی اویس شاہ سے مخاطب تھی۔ ہاں جاؤں گا، لیکن اگر پہلے بابا سے بات کر لی جائے تو یہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ اویس شاہ سنجیدگی سے کہنے لگے، بابا چاہتے یہی ہیں لیکن ان میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ ثنا شاہ چہرے پر ڈھیروں سکون سجائے بولی، چلو میں دیکھتا ہوں، سوچ رہا ہوں، ابھی ہو آتا ہوں۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے وہ کہہ کر اٹھے اور گھر سے باہر چلے گئے۔ کالے رنگ کی ہیوی بائک زناٹے سے یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے بھرے ہوئے ہاتھ شرٹ کی آستینوں سے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ بائک سے اتر کر وہ سیدھا اپنی کلاس کی جانب بڑھ گیا، اس بات کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہ ہر ایک کی نظر اس کی جانب ہی اٹھی ہوئی تھی۔ وہ تھا ہی اتنی مقناطیسی پرسنالٹی کا مالک کہ جہاں سے گزرتا ہر ایک کا دھیان اپنی طرف کھینچ لیتا۔ یونیورسٹی میں جہاں ہر طرف دبلے پتلے لڑکے موجود تھے، وہاں وہ باڈی بلڈنگ کا شوقین شخص الگ ہی نظر آتا تھا۔ ایک دو تھے جن کی جسامت تھوڑی بھری ہوئی تھی، لیکن اس جیسا کوئی نہیں تھا۔ اس پر اس کے کانوں سے نیچے آتے بال اسے اور وجیحہ بناتے تھے۔ کلاس ختم ہوتے ہی اس نے حریم کے ایڈمیشن کا پتہ کیا۔ ایڈمیشن کی آج لاسٹ ڈیٹ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً گھر کے لیے روانہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لال حویلی پہنچ گیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو؟ ظفر شاہ جو کہ صوفے پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اورحان کو تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے دیکھ پوچھنے لگے، السلام علیکم چاچو، وہ زاویار بھائی کے پاس جا رہا تھا۔ اورحان نے جلدی جلدی کہا، خیریت تو ہے؟ پریشان لگ رہے ہو؟ ظفر شاہ اورحان کو بے چین پا کر پوچھے بغیر رہ نہ سکے۔ نہیں چاچو، پریشان نہیں ہوں، بھائی نے مجھے حریم کے ایڈمیشن کے لیے کہا تھا، تو آج لاسٹ ڈیٹ ہے اور 3 گھنٹے رہ گئے ہیں، پھر مشکل ہو جائے گی، اس لیے جلدی جلدی ان کے پاس جا رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ تم نے صحیح سے معلوم کیا ہے نا؟ زاویار چہرے پر فکر مندی لیے بولا، جی بھائی، ابھی ہی کرنا ہوگا۔ اورحان ہاتھ کی انگلیوں کو باہم ملائے کرسی پر آگے ہو کر کہہ رہا تھا، میری میٹنگ ہے ابھی ایک ضروری، اور زنین کو چوٹ لگی ہوئی ہے، کیسے کروں 3 گھنٹے میں سب مینج؟ زاویار پریشان ہوتے ہوئے بولا، بھائی اسے بھیج دیں، لڑکیاں یونیورسٹی میں سارے کام خود کرتی ہیں، کوئی بھی کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا۔ اسے بھی عادت ہونی چاہیے، بلکہ ہر لڑکی کو اپنا کام خود کرنے کی عادت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے کسی بھی کام کے لیے دوسروں کی محتاج نہ ہو۔ اورحان بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن وہ بہت معصوم ہے، اسے کبھی یوں اکیلا نہیں چھوڑا۔ چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تم ایک کام کرو، فارم لے کر جو بھی ضروری کاغذات ہیں وہ مجھے بتاؤ، میں حریم کو لے کر آتا ہوں۔ زاویار نے اپنی طرف سے تجویز نکالی، بھائی آپ کہیں تو میں پریشے کو لے لیتا ہوں اور ہم دونوں حریم کے ساتھ جا کر اس کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں۔ اورحان زاویار کی پریشانی سمجھ رہا تھا، تبھی اس نے بھی اپنی طرف سے تجویز پیش کی، جو کہ زاویار کو بھی ٹھیک لگی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو ایسے کر لو۔ زاویار نے یہ کہہ کر اپنا فون اٹھایا اور کال ملائی، گھر آؤ جلدی، پریشے کو بلانا۔ یہ کہہ کر زاویار نے فون بند کر دیا۔ یا اللہ، خیر بھائی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ حریم زاویار کا فون سن کر پریشان ہوتے ہوئے بولی، کون کیسا بول رہا ہے؟ آنیا نے حریم کے چہرے کے رنگ اڑتے دیکھے تو پوچھا، بھائی کا فون تھا، کہہ رہے تھے کہ پریشے کے ساتھ گھر آؤ جلدی۔ حریم کی یہ بات سن کر پریشے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بھائی کو کہیں پتہ تو نہیں چل گیا؟ پریشے آنیا اور حریم کی طرف دیکھتے ہوئے خوفزدہ ہو کر کہہ رہی تھی کہ اس کا موبائل ایک دم بجا۔ موبائل دیکھا تو اس پر اورحان کا میسج تھا،
وہ بھی اسے جلد سے جلد لال حویلی بلا رہا تھا۔ یار یہ اورحان بھائی کا بھی میسج آیا ہے۔ میں پھنس گئی، ضرور ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ پریشے ڈرنے کی وجہ سے سفید پڑ گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، گھر چل کر دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو۔ آنیا نے پریشے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دلاتے ہوئے کہا، میں نے منع بھی کیا تھا، تم سنتی نہیں ہو، اب دیکھنا تم بھی پھنسو گی اور ہم دونوں بھی۔ حریم کا بھی زاویار کے خوف سے برا حال تھا۔ کون سا ناشتہ، کیسا ناشتہ، ابھی ان تینوں کو اس کی بالکل فکر نہیں تھی۔ انہیں تو یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ کسی اور کے گھر میں ہیں۔ ارے ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو۔ آنیا دوبارہ ان دونوں کو مطمئن کرنے لگی، ہو سکتا ہے، اور اللہ کرے کوئی اور ہی بات ہو، بس اس بار اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، آئندہ میں کبھی کوئی غلط کام میں اس پریشے کی مدد نہیں کروں گی۔ حریم روحان سی ہو کر بولی، کیسی لڑکی ہے یہ، فوراً اپنی پڑ گئی ہے اسے، انشاءاللہ کوئی اور بات ہی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی اور بات نہیں ہوئی تو ہوگی، دیکھ لوں گی، پریشے کسی سے نہیں ڈرتی، یا اللہ بچا لیجئے۔ پریشے بڑبڑانے لگی، پاگل ہو گئی ہو کیا، خود بولے جا رہی ہو؟ آنیا پریشے کو ہلاتے ہوئے بولی، جو کہ ناخن کترتے ہوئے بولے جا رہی تھی، کیا ہو گیا لڑکیوں، یہاں بھی ٹولی بنا کر اپنی باتوں میں لگ گئی۔ فاریہ ان تینوں کے پاس آ کر بولی، نہیں اپی، زاویار بھائی کا فون آیا تھا، بلا رہے ہیں، گھر کوئی کام ہے انہیں، تو بس وہی بات کر رہے تھے۔ آنیا نے آگے بڑھ کر بولا، اچھا چلو ٹھیک ہے، سب کو میرا سلام کہہ دینا۔ روحان کہاں ہے؟ وہ باہر ہیں، بس چلتے ہیں ہم بھی، اللہ حافظ، یہ کہہ کر وہ تینوں وہاں سے جلدی چل پڑی۔ پورے راستے پریشے کا ڈر کی وجہ سے برا حال تھا، لیکن اس سے بھی بری حالت حریم کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر ان کی اس حرکت کا، جس کا انہوں نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا، کسی کو بھی پتہ چل گیا تو اس کا گھر سے نکلنا ہی بند ہو جائے گا۔ گھر پہنچتے ہی وہ تینوں سیدھی زاویار کے کمرے میں پہنچی۔ وہاں موجود اورحان ان کے دل میں اور زیادہ وسوسے پیدا کرنے لگا۔ جی بھائی، حریم نے مکمل بے تاثر چہرہ لیے کہا۔ اس کے دل کا حال تو وہی جانتی تھی جو زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آ گئی تم؟ حریم، تم سے مجھے ایسی لاپرواہی کی امید بالکل نہیں تھی۔ زاویار اپنی کرسی سے کھڑا ہوتے ہوئے بولا، سوری بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حریم، جسے اپنی تمام تر وہم صحیح ثابت ہوتے دکھ رہے تھے، فوراً ہی رونے کی سی کیفیت میں مبتلا ہو گئی۔ ارے اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ حریم کو یوں آنکھوں میں آنسو لاتا دیکھ فوراً ہی زاویار اس کی جانب بڑھا۔ اورحان بھی حیرت سے حریم کو دیکھنے لگا، اتنی سی بات پر یوں گھبرانا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بھائی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، سوری، وہ اپنی لال ناک کو رگڑتے ہوئے بولی۔ ایڈمیشن کب ہے، اس پر دھیان نہ دینا کوئی اتنی بڑی غلطی بھی نہیں ہے کہ تم یوں رو رہی ہو۔ زاویار کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ زاویار کی بات سنتے ہی پریشے کی آنکھوں میں ایک دم چمک واپس آ گئی، جبکہ حریم ابھی بھی سوچ میں گم تھی۔ ایڈمیشن؟ حریم کے منہ سے ٹکڑوں میں نکلا۔ ہاں ایڈمیشن، 3 گھنٹے رہ گئے ہیں، ابھی جاؤ اورحان اور پریشے کے ساتھ اور سارا کام کروا کر آؤ، زاویار سنجیدگی سے بولا۔ اسے حریم کا یوں اتنی سی بات پر اتنا ڈر جانا ہضم نہیں ہو رہا تھا، لیکن فی الحال ان کے پاس وقت کم تھا، تبھی اس نے اس بارے میں بعد میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں امی کو بتا کر آتی ہوں، پریشے اکرم بولی۔ نہیں، میں فون کر چکا ہوں، تم بس چلو۔ اورحان گاڑی کی چابیاں زاویار سے لے کر یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ شکر ہے بچ گئے، حریم اور پریشے نے اپنے اپنے دل میں کہا۔ البتہ حریم نے ایک غصے سے بھری نظر پریشے پر ضرور ڈالی۔ کیا مجھے کیوں گھور رہی ہو؟ توبہ میری جو آئندہ تم سے کبھی مدد لوں، یہ کہہ کر پریشے منہ بناتی کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی وہ سیڑھیوں پر ہی تھے کہ اسے حال سے اپنا نام سنائی دیا۔ میرا نام لیا نا کسی نے؟ پریشے نے حریم کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ ہاں تم ٹھہری مشہور ہستی، سب صبح شام تمہارا نام ہی لیتے رہتے ہیں، حریم تپ کر بولی، اور وہ ابھی بھی پریشے سے ناراض تھی۔ بس اب منہ سیدھا بھی کر لو، کچھ نہیں ہوا نا؟ ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا، اب زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے، تم کیوں ڈرتی ہو؟ کسی کو پتہ چل بھی گیا نا تو پھر بھی کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، 2 سیکنڈ کو یہ بابا ماما کیا کر رہے ہیں یہاں، یہ سننے دو۔
پریشے آخری سیڑھی پر کھڑی ہال میں موجود سب کی باتیں سننے لگی جو اسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے، لیکن پھر جو الفاظ اس کی سماعتوں میں بجلی بن کر گرے، وہ شوق کسی کیفیت میں سب کو دیکھنے لگی۔ وہ اسی وقت چلانا چاہتی تھی، سب کو اپنی مرضی سے آگاہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی الفاظ اپنے منہ سے نہ نکال سکی۔ تو ادھر ہم اپنی ایپیسوڈ 2 جو ہے وہ مکمل کرتے ہیں۔ یہاں پہ میں تھوڑی شارٹس ویڈیو ڈال رہی ہوں، لائک 30 منٹس کی ویڈیو ایک بنا رہی ہوں۔ لانگ ویڈیو کو مینیج کرنا نا کافی تھوڑا ٹف ہو جاتا ہے، تو اس لیے شارٹ ویڈیوز بنا رہی ہوں اس ناول کی۔ تو ملتے ہیں ہم 3rd ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ہی، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔